2 दिन उनको ओथ लिए हुए हैं, लेकिन अभी से पंजाब और पंजाब की आवाम वो सब देख रही है जिसके पिछले 5 साल उनको देखने की आदत नहीं थी। जिनका चीफ मिनिस्टर 5 साल ट्रेन ही होता रहा और जिस बेचारे को नेस्ले और नेस्पाक का फ़र्क भी समझ में नहीं आता था, उनकी पार्टी के लोग जो है वो पता नहीं मरीम नवाज़ साहिबा ने कूड़ा उठाने की मुहिम का ऐलान किया है, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा है और कोई बात नहीं मिलती तो फजूल किस्म की जो है वो चीज़ें निकाल के ले आते हैं। कल ख़ास तौर पर एक वाक़या हुआ जब पंजाब सेफ सिटी वज़ीर आला साहिबा तशरीफ़ लेके गई और वहाँ पर उन्होंने बच्चियों को बहुत सराहा, उनको बहुत इनकरेज किया और बहुत खुशी का इजहार किया और उनकी खुशी उनके चेहरे से नज़र आ रही थी कि बहुत सारी बच्चियाँ यूनिफॉर्म के साथ काम करती हुई नज़र आईं। उन्होंने उनसे पूछा भी वो कैसे काम कर रही हैं और एक ही प्रॉब्लम का उन्होंने इजहार किया कि बहुत सारी बच्चियाँ जो आउट स्टेशन हैं उनके पास रहने की जगह नहीं है। उसके लिए मरीम साहिबा ने फ़ौरन वहाँ पर वज़ीर आला साहिबा ने हॉस्टल बनाने का जो है खड़े खड़े ये कहा कि सब काम छोड़ के पहले इन बच्चियों के लिए हॉस्टल की तैयारी होनी चाहिए ताकि ये यहाँ पर सुकून से रह सके। और वहाँ पर 15 के ऊपर जो बच्ची बैठी काम कर रही थी, उस बच्ची से जो है वो ब्रीफिंग लेने के लिए उनसे पता करने के लिए गई कि काम कैसे करती हैं वो, और वो बच्ची हिजाब वाली थी। उस बच्ची के से बात करते करते वो चूँकि काम कर रही थी तो उसका जो हिजाब है वो उसके सर से उतर गया और एक माँओं वाली शफ़क़त, एक बड़ी बहनों वाली शफ़क़त जो मैं या आप अपनी बच्चों के साथ कर सकते हैं कि एक बच्ची जो हिजाब लेती है उसका हिजाब उतर गया और वो काम में मसरूफ़ है, तो उन्होंने एक बहुत ही माँओं वाली एक शफ़क़त दिखाते हुए इस बच्ची का जो है वो हिजाब उसके सिर के ऊपर दिया और इसको भी एक बहुत नेगेटिव स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया उस पार्टी ने जो रियासत मदीना का नाम लेती है, उस पार्टी ने जिसका अपना जो ये तो मुकद्दर की बात है, उनका लीडर जो है वो दुपट्टे ले लेके, मर्द होते हुए दुपट्टे ले लेके लोगों की नकलें उतारता था और उनका एक नामज़द वज़ीर आला जो है वो ख़वातीन की जो आबरू रेज़ी है उसके अंदर उसके ऊपर उसके केसेस थे। वो पार्टी जो है वो सिर्फ़ इसलिए कि मरियम साहबा के इस गुड जेस्चर को भी उन्होंने एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाना था और लेकिन उसमें उनको बुरी तरह नाकामी हुई क्योंकि जो पंजाब की आवाम है वो और बच्चियों के सिर के ऊपर जो दुपट्टे का तकद्दुस है ये सिर्फ माँओं बहनों बेटियों वाले समझ सकते हैं। और जो मुझे हैरत ये है कि वो लिबरल्स जो एक तरफ लिबरल हैं दूसरी तरफ वो रियासत मदीना को सपोर्ट करते हैं, उनको एतराज़ है कि जी वो ज़बरदस्ती दुपट्टा दे रही हैं। ऐसा नहीं है, खुदा के वास्ते अपनी तासुब की ऐनक उतारें, अपने दिमाग की जो है वो पर्दे खोलें। मरियम साहिबा की सियासी किसी चीज़ पे बात नहीं कर सकते, ना उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की जा सकती है, ना उनकी जो कारकर्दगी जो है वो 2-3 दिन से इन्होंने तगनी का नाच नचाया हुआ इनको और ये तकलीफ़ में बहुत तकलीफ़ में है तरीके फसाद वाले, चूँकि काम करने की इनको आदत नहीं थी ना, इनके पास नहीं है बताने के लिए कि इन्होंने 5 साल क्या किया। अब सिर्फ 2 दिन की उनकी कारकर्दगी पे ये आलम है कि कोई ना कोई फजूल किस्म का स्टंट लेके जो आ जाते हैं। वो बच्ची पहले से हिजाब लेती थी, उसका हिजाब उतरा, उसको दोबारा से उन्होंने देने की कोशिश की और इसके ऊपर फजूल गुफ्तगू की। अब ये राना आफ्ताब साहब को मैंने सुना, अल्लाह जाने उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना है या फिर किसी की बारी आ जानी है, क्योंकि वो भी प्रॉक्सी के तौर पर सामने आए हैं। बेसिकली तो पार्टी ने असलम इकबाल साहब को जो है वो नॉमिनेट किया था, क्योंकि असलम इकबाल साहब बाहर नहीं आ रहे तो राना आफ्ताब साहब की लॉटरी लगी है। बस मैं सोच रही थी कि अगर जो PTI के वाकई लोग थे, महमूद रशीद और वाकई ये सारे होते तो राना आफ्ताब साहब की पता नहीं क्या जगह बनती। बहरहाल उन्होंने जो है वो अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मेरे उस्ताद भी रहे हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का जवाब तो फिर एट पार मुझे देना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने जो कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की CM साहिबा के इलेक्शन को, उस दिन वो जो है वो बार बार स्पीकर पंजाब असम्बली उनको रूल्स पढ़ के बताते रहे कि कोई भी बात, एक लफ्ज़ जो है वो डिस्कशन का नहीं हो सकता, सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कराने हैं। लेकिन अल्लाह जाने उनको रूल्स ऑफ प्रोसीजर भूल गए हैं या क्या मामला है। उसके ऊपर जो है वो बाहर आकर उन्होंने एहतजाज किया, सर आंखों पर वो एहतजाज करें। पार्लियामानी नॉर्म्स के अंदर मैंने कई दफ़ा क्या, बड़ी तकलीफ़ होती है इसकी भी PTI वालों को कि जी हमें जो है वो कहा जाता है, मैं उनको आपको तमीज़ और अकल सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको आपके लीडर ने नहीं दी थी। आपकी ट्रेनिंग बदतमीज़ी की और फाशिज़म की और गाली की और गलोच की हुई है, तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि खुदा का वास्ता है अपने माँ बाप की तरबियत को याद रखें, उस बदतमीज़ आदमी की तरबियत को याद ना रखें जो उन्होंने आपको सिवाय गाली गलोच के कुछ सिखाई नहीं है। और आज भी उन्होंने कहा कि जी वो मज़े की बात यह है कि 2 दिन की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस में वो बात कर रहे हैं जो 5 साल, चलो 4 साल
بزدار صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت فرما چکے ہیں، جن کے پاس ایک کٹے انڈے مرغیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. پناہ گاہیں بھی وہ سیلانی کی جو ہے وہ لنگر خانے، اپنا کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، اور جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے ایک حیرت ہوئی، ایئر ایمبولنس جو مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کرنے کی بات کی، اس کے اوپر بھی بڑی تکلیف ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب اگین جو پھر سے اشتہاری اور نامعلوم جگہ پر جو ہے وہ کہیں ہیں، انہوں نے آ کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. نہ کرتے تو بہتر ہوتا. انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا ایئر ایمبولنس ہم 2003 سے منگا رہے ہیں، آج تک نہیں آئی. یہ بات کرنے سے پہلے راجہ بشارت صاحب کو تھوڑی سی اتنی سی جو ہے وہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ جو کام 20 سال میں نہیں کر سکے وہ مریم نواز شریف صاحبہ چند ہفتوں میں کرنے جا رہی ہیں. اور پہلے انہوں نے کہا 2003 میں سوچا تھا، پھر ہم بھول گئے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا 2017-18 کے اندر، پھر ہم اس کے بعد پھر بھول گئے. اور یہ 5-4 سال کے اندر بزدار کی حکومت میں اور اس کے بعد پرویز الہی کی حکومت میں یہ وہ کام جو نہیں کر سکے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہفتوں کے اندر یہ ایئر ایمبولنس آپ کو آتی ہوئی بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی عوام کو سرو کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی. سو ان کا کام ہے جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، ان کا کام ہے وہ خواہ مخواہ کی تنقید کرنا، ان کا کام ہے جل جل کے بھننا، اور ان کو جلتا ہوا دیکھ کر ہمیں بہت دلی خوشی ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جیسے جیسے حکومت کے دن آگے جائیں گے ویسے ویسے عمران خان اور اس فتنہ فساد پارٹی کی جو سیاست ہے وہ آخری دموں کو جائے گی، بیکاز پنجاب کی عوام اپنا اپنا بھلا سوچتے ہیں. اس وقت مریم صاحبہ کبھی کسی نے توجہ نہ دی کہ دیہاتوں کے اندر صفائی کیسے ہونی چاہیے. اس کے اوپر ڈیڈ لائن کے ساتھ ہر ایک کام کو ڈیڈ لائن کے ساتھ وہ دے بھی رہی ہیں اور اس کو میٹ بھی کروائیں گی. اس وقت پورے پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی عوام اور پنجاب کا میڈیا دیکھ رہا ہے، جن کو عادت نہیں رہی 5 سال میں کام دیکھنے کی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محنتی، ایک بہادر اور ایک ہوم ورک کر کے آئی ہوئی چیف منسٹر جو ہے وہ حلف لینے کے اگلے گھنٹے سے مسلسل کام کر رہی ہے. آج صحت کی سہولیات کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ بریفنگ لی، کوڑا کرکٹ جو ہے جو صاف پنجاب پروگرام ہے اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ لی. ابھی ان کی بہت ساری ابھی وہ اسمبلی بھی تشریف لائیں گی، اس کے بعد بھی ان کا تو وہ صبح سے شام تک کام کام کام. اور پاک پنجاب کی عوام ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مسائل کا حل دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے انیشیٹیوز انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ صرف اناؤنسمنٹ نہیں سنیں گے، جیسے وہ ایئر ایمبولنس کی اناؤنسمنٹ جو 2003 میں ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم کروا نہیں سکے. پھر بھی دیدہ دلیری کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی آ کے بتا رہے ہیں کہ ہم 2003 سے سوچ رہے تھے پھر ہم کر نہیں سکے. جو آپ نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت وہ سب کام کرے گی. کہ پنجاب کی بیوروکریسی سے نمٹنا ایک بڑا چیلنج ہے مریم نواز شریف کے لیے، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ آگے رمضان آ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ سے 2 یا 3 تھیلے مفت دینے کا یہ سوچ رہی ہے. BISP یا کسی اور تحت جو ہے وہ آٹے کے تھیلے دیے جائیں گے. ماضی میں شہباز شریف کی حکومت میں بھی اس پہ کافی زیادہ ڈرا بیک نظر آئے، کافی لوگوں نے پورا تھیلا، کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں ماضی میں جب آٹا تقسیم کیا گیا. آپ کے پاس یہ پرابلم ہے نا کہ آپ کے پاس ہاف کوکڈ خبر ہے، آپ کے پاس پوری خبر ہی نہیں ہے. یہ تھیلے نہیں ہیں، یہ پورا ہیمپر ہے، اور اس کے اندر چینی بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آٹے کا تھیلا بھی ہے، اس کے اندر باقی ضروریات زندگی بھی ہے، اور کسی کو لائن میں نہیں لگنا پڑے گا. یہ ان کے ڈور سٹیپ پر ان کے گھر ڈیلیور ہوگا، اور عزت کے ساتھ، عزت نفس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کے گھر کے اوپر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ رمضان پیکج ملے گا. تو برائے مہربانی خبر جو ہے اس کی تصدیق کر لیا کریں. ایک منٹ، دوسری بات بیوروکریسی کی جو بات آپ نے کی، کسی سے نمٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں. جو محنتی افسران ہیں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جو محنتی افسران ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کو آگے لے جانے کے لیے ہماری سپورٹ کریں گے، ہماری مدد کریں گے، وہ یقیناً ان کی ٹیم ہے. اور اس وقت مریم صاحبہ کو بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور جو بہت تندہی سے یہ کام کرے گی. رمضان پیکج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ 70 لاکھ سے زیادہ خاندان، اور خاندان اگر جو فیکٹس کے ذریعے دیکھیے تو 4 سے 5 افراد کے اگر وہ لگائے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس رمضان پیکج سے بڑے عزت نفس کے ساتھ مستفید ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی لائن نہیں لگے گی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہے نیکی کار اور دوسرے گھر کو پتہ نہ چلے، ایسا یہ بڑا اچھا اقدام پورا میکنزم اس کا ڈیولپ کیا گیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے. یہ چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا اچھا اقدام ہے کہ وہ جب بھی CM آفس آئیں گی تو ٹریفک نہیں رکے گی. دوسری بات آپ یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو حلف لے لی ہے، اب وزراء کہ کب حلف لیں گے، اور پہلے مرحلے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ 15 وزراء ہوں گے؟ جی ابھی یہ ظاہر ہے میں کسی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ اناؤنس کر سکوں گی. وزیر اعلیٰ صاحبہ کا اختیار ہے
وہ جت کو بھی فائنل کریں گی, جس کو بھی وہ 15 ہو 20 ہوں جتنے بھی ہوں, وہ ظاہر ہے ان کا اختیار ہے اور ہمیں ان کی آفیشیل اناؤنسمنٹ میڈم یہ بتائیں کہ محمد علی اعجاز جو عثمان بزدار کے فیوریٹ آفیسر تھے, ان کو اب مریم نواز صاحبہ نے اپنا پی ایس او لگا لیا ہے, اس کے بارے میں کیا دیکھیے بیوروکریسی جو ہے نا, اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا فیوریٹ ہے. وہ جو چیف منسٹر آیا وہ بیچارہ ویلا بیٹھا رہا, کیپٹن صاحب ویلے بیٹھے رہے, کیونکہ بزدار صاحب نے آپ تو کام کرنا کوئی نہیں ہوتا تو وہ بھی ویلے بیٹھے رہے. اب آج کل وہ کافی کام کر رہے ہیں. اچھا میڈم یہ بتا دیں, اپوزیشن سے ابھی پہلے ہی کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی, یہ جیسے حلف اٹھایا تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا, تو یہ بتائیں کہ آگے کیسے معاملات کوئی بات نہیں لودھی صاحب, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اگر دیکھیے اگر پارلیمانی نارمس کے اندر میں نے کئی دفعہ کہا وہ احتجاج کریں, ان کا احتجاج سر آنکھوں پہ ہے, بلکہ میں نے یہاں تک کہا کہ تنقید جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے برائے اصلاح, ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم ہر جگہ ٹھیک ہے. ہماری اصلاح کی جہاں ضرورت ہوگی وہ بھی کریں گے, لیکن بدتمیزی, گالی گلوچ اور مار کٹائی اس کی اجازت نہیں ہے. آج کے اجلاس کا ایک تو ایجنڈا, آج کے اجلاس کا ایک ایجنڈا بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں میڈم کہ پنجاب اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی, وفاق میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حامی جماعتیں یہ الزام لگا رہی ہیں کہ یہ ہماری وہ سیٹیں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں. پنجاب میں بھی کیا پنجاب گورنمنٹ یہ خواہش رکھتی ہے کہ جو مخصوص نشستیں, ہماری خواہش کی بات نہیں ہے بھائی, قانون کی بات ہے, اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جو پورے ملک پہ امپلیمنٹ ہوگا. ایک طرف منافقت کی انتہا دیکھیں, ایک طرف کہتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلانا چاہیے چونکہ عوام مکمل ہے. کے پی کے میں کس چیز کا اجلاس بلایا تھا, وہاں پہ بھی تو ایوان نامکمل ہے. وہاں پہ آپ نے اپنے لیے جو ہے وہ اجلاس بلا لیے. یہی منافقت ہے, یہی ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو عوام کو بتانا اور ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے یہ اس کے اوپر یہ پہلے نہیں ہوا ہے, یہ ایک کیس لا ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا ہے, یہ کورٹ چلے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ کس کو اوپر میڈم یہ بتائیے گا, میڈم یہ بتائیے گا بتا دیں کہ 4 مہینے کا بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے, کیا حکم ہوگا کہ میڈم مریم نواز نے بڑی ان کا ہاتھ جھٹکا اور یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے. دوسری بات کہ وہ نکلتی ہیں تو پورا قافلہ ہوتا ہے. آپ کو عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ پورا قافلہ لے کے نکلتی نہیں, ایسا بالکل نہیں, کوئی قافلہ نہیں, میں گزارش کرتی ہوں, کوئی قافلہ نہیں ہے. ان کے ساتھ ان کی ایک اپنی گاڑی, اس کے پیچھے ان کے سٹاف کی گاڑی, اور جو ہے وہ انہوں نے نہ تو کوئی مراد لی ہیں. میں یہ بات کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں, کسی قسم کی کوئی مراد مریم نواز شریف صاحبہ ایز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لے رہی. وہ ایون نہ سرکاری گاڑی استعمال کر رہی ہیں, نہ وہ سرکاری گھر لینے کے لیے تیار ہے, نہ وہ کوئی تنخواہ لینے کے لیے تیار ہے. اور یہ اس کے اب ان کے اس کارواں کے اندر جب وہ سیکریٹریٹ سے نکلی, میری گاڑی بھی بیچ میں شامل تھی, مریم اورنگزیب کی گاڑی بھی بیچ میں شامل تھی. تو یہ ہماری اپنی پرائیویٹ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ, بیکاز اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ان کے ساتھ, ان کا کوئی پروٹوکول, کوئی گاڑی کسی ٹریفک کو روکنا یا کسی قسم کی کوئی سہولت لینا, اس کے اوپر کا بگ نو ہے. اور وہ باقاعدہ اس بات کو انفارم بھی کر چکی ہیں اور اس کو ڈسکلوز بھی کر چکی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ بجٹ جو ہے وہ 4 مہینے کا آپ نے پیش کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیا حکم ہوگا بیوروکریسی کو؟ دیکھیے بجٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی اس کو لے ڈاؤن کیا جائے گا. سپلیمنٹری بجٹ کی جو ہے وہ یہ صورتحال ہوتی ہے, اور اس سپلیمنٹری بجٹ کا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے ابھی جب تک وہ لے نہیں ہوتا, میں اس کے بارے میں قانونی طور پر آپ کو کچھ بھی نہیں بتا. یہ صاف ستھرا پنجاب پہ میکنزم کیا ہوگا؟ ایم پی او کو آن بورڈ لیا جائے گا یا بیوروکریسی کو؟ اس بارے میں صاف ستھرا پنجاب نہیں, سب کو آن بورڈ لیں گے بھائی. دیکھیے یہ ملک, یہ پنجاب ہم سب کا ہے. عوامی نمائندے بھی ظاہر ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں, انہیں عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے. ان کی سفارشات بھی لی جائیں گی اور امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری یقیناً بیوروکریسی کے اوپر, انتظامیہ کے اوپر ہوتی ہے. وہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ویژن جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا, اور آج تک پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعلیٰ کو یہ جس گراس روٹ تک وہ جا رہی ہیں کہ ہمیں شہر تو صاف ہو گئے لیکن گاؤں جو ہے ان کو بھی ماڈل ولیج بنانا ہے. اور ان کا ویژن ہے کہ 5 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کی حکومت ختم ہوگی, کوئی ایسا گاؤں نہیں ہوگا پنجاب کے اندر جو ماڈل ولیج نہ ہو, جہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوں, جہاں پر بنیادی ضروریات جو ہے وہ نہ مل رہی ہیں. اور یہ بڑا ایکسٹینسو پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کے اوپر بگاہے ہم آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن منسٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کیا آپ کی کابینہ میں شامل ہونے جا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم وزارتیں نہیں لیں گے. مجھے ابھی اس بارے میں علم نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ شاید کابینہ کی تشکیل کب تک؟ سید مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, کی بات ہے بھائی, سب سندھ جا کے کر لیں. بہت بہت مہربانی. نون لیگ نے کہا کہ جیلی مینڈیٹ ہے ان کا.